अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वाला। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल लज़ीना, ये सूरह अल बक़रा दूसरा पारा है, 160 नंबर और 159 नंबर आयतें हम पढ़ने वाले हैं और 161 नंबर भी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। इन्नल लज़ीना यक्तुमूना, बेशक वो लोग जो छुपाते हैं, मा अनज़लना, जो हमने नाजिल किया, मिनल बय्यिनाति, खुली निशानियों में से, रोशन बातों में से, वल हुदा, और हिदायत को जो हमने नाजिल किया उसको छुपाते हैं, मिन बादि मा बय्यन्नाहु लिन्नासी, इसके बाद कि हमने बयान कर दिया उसको, वाज़िह कर दिया उसको लोगों के लिए, फिल किताबे, किताब में, हमने एक किताब में वाज़िह करके बयान कर दिया। और फिर वो लोग क्या करते हैं, किताब वाले जो पढ़ते हैं तो उसको छुपाते हैं लोगों से। अभी इसकी तफसील पढ़ेंगे तफसीर में। उलाइका, ये वही लोग हैं, यलअनुहुमुल्लाहु, अल्लाह ताला लानत करता है उन पे, व यलअनुहुमुल लाइनून, और लानत करने वाले भी लानत करते हैं। इल्लल्लज़ीना, सिवाय उन लोगों के, ताबू, जिन्होंने तौबा की इस फेल से, व असलहू, और इस्लाह की अपनी, व बय्यनु, और बयान भी कर दिया, वाज़िह भी कर दिया। ठीक है जी। कि मैंने जो है ना ये गलती की थी और ये मैंने इस्लाह कर ली, और वो जो बातें छुपाई थी उसको जाहिर कर दे या अपने तौबा को जाहिर कर दे, एक ही बात है। फ़उलाइका, तो वो लोग जो हैं, अतूबु अलैहिम, मैं उनकी तौबा कबूल करता हूँ। देखा, तौबा के साथ अगर अला की फैमिली आ जाए तो इसका तर्जुमा तौबा कबूल करना होता है। ये बहुत दफा आपको दिखाई देगा। तो यहाँ ताबू के बगैर ना अला नहीं है, इसके अला की कोई फैमिली नहीं है। इस ताबू के साथ ताबा, ताबा या तूबो, इसकी फैमिली के साथ अला नहीं है। यहाँ पर देखो अतूबो के साथ अला की फैमिली है। तो ये तौबा कबूल करना होता है। वह अनत तव्वाबुर रहीम, और मैं बहुत तौबा कबूल करने वाला और रहीम हूँ। बाज़ औक़ात ऐसे ऐसे लफ्ज़ आ जाते हैं, शाकिर का भी ऐसे ही है, अल्लाह के लिए बंद शहीद भी है। तो बहुत ज़्यादा रहम करने वाला, मुसलसल रहम करने वाला। ये आयत उन उलमा यहूद के बारे में नाजिल हुई जो तौरेत शरीफ के अहकाम और इसमें मौजूद नात मुस्तफ़ा की आयतें छुपाते थे। दीनी मसाइल को छुपाना गुनाह है, ख्वाह इस तरह के ज़रूरत के वक़्त बताए न जाएँ या इस तरह के गलत बताए जाएँ, बल्कि गलत बताने पर तो बहुत सख्त वईद है। देखो, एक होता है वादा, जन्नत का वादा होता है, और दोज़ख की वईद होती है। ये दोनों गुनाह उलमाए यहूद करते थे कि हुजूर पुरनूर की नात, यानी सिफात, बताते नहीं थे लोगों को, कि तौरात में भी है, इंजील में भी है, ज़बूर में भी है। और जना की सजा बदल देते थे, यानी कि जो हदूद अल्लाह है उसको बदल देते थे, कि बजाय रजम के मुंह काला कराते थे। सूरह अल बकरा की आयत नंबर 79 में भी ये यहूदियों के इस तरह के हरकतों का बयान हो चुका है कि वो करते थे। अहादीस में हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो इल्म के बगैर फतवा दे उस पर ज़मीन और आसमान के फरिश्ते लानत करते हैं। गलत गलत मसाइल बयान करने वालों, बगैर पढ़े आलिम व मुफ्ती और मुहद्दिस मुफस्सिर कहलाने वालों, और कुरान और हदीस की गलत तशरीहात और तौज़ीहात करने वालों की आजकल कमी नहीं है। और ये तो पता नहीं कब का बता रहे हैं, आजकल तो यूट्यूबर इतने आम है कि ना पूछें। फेसबुक पे वो लाइक्स लेने के चक्कर में ना बस कुछ भी बोल देते हैं। खवातीन भी ऐसी हैं, खवातीन जो वो है ना, या आलिमात है, वो भी ऐसे करती हैं, मर्द भी ऐसे कर रहे हैं। तो बस वो बहुत बड़ी-बड़ी बातें कर देते हैं। पुराने ज़माने में उलमाए कराम जो होते हैं ना, बड़े-बड़े जो लोग होते थे ना, बड़े-बड़े मुफ्ती और बड़े-बड़े शेख, बूढ़े हो जाते थे, लेकिन ऐसे खुल के ना अहकाम नहीं बताते थे। खुल क मतलब ये है कि हर जगह बताते कि भई मुझसे पूछो, मैं बता रहा हूँ, मैं जो कह रहा हूँ यही फिट है, यही ज़बरदस्त है, यही हक़ है। ऐसी बातें नहीं करते थे। इतना ज़्यादा उनको अंदर जो है ना वो बात पे
لیکن آج کل چھوٹا بچہ ہوتا ہے، ابھی چند کتابیں پڑھ لیتا ہے، اور وہ اس کے بعد وہ نا آخری بات بتاتا ہے آپ کو کہ آخری بات یہ ہے بس جو میں کہہ رہا ہوں، یہ بڑا خطرناک ہے، بہت خطرناک۔ تو یہ سب مذکورہ آیات اور حدیث کی وعید میں داخل ہے۔ اسی وعید میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو ہیں تو محض کوئی آرٹیکل یا کالم لکھنے والے، لیکن دین کو بھی اپنے قلم سے تختہ مشق بناتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ تم کو پتہ ہے کہ اسلام پڑھنے والے تو وہ قرآن کا ٹچ دیتے ہیں اس میں چیزوں میں، اور وہ غلط تشریح بیان کر دیتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، کیا کرے، اللہ تعالیٰ بچائے رکھے اس امت کو اس سے۔ تو اب کیا ہوا کہ اللہ پاک نے کیا فرمایا، اس کا اسلام کی حقانیت، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شریعت کے احکام چھپانے والوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، اور دیگر حضرات یعنی ملائکہ اور مومنین کی بھی لعنت ہے۔ جو علم کے بغیر فتویٰ دے اس پر زمین و آسمان کے فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ حدیث پاک یاد رکھے، ابن عساکر کی حدیث پاک ہے۔ جو علم کے بغیر فتویٰ دے اس پر زمین و آسمان کے فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ اور آیت کریمہ آپ کے مل گئی ہے آپ کو، 159 نمبر آیت ہے، سورہ البقرہ کی دوسرا پارہ ہے۔ اچھا، آگے بھی پڑھ لیتے ہیں، دیکھیں، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا۔ ایک منٹ یار، جزاک اللہ خیر۔ چلیں، یہ ایک مسئلہ ہو گیا، میں ابھی پیمنٹ کر کے آیا ایک جگہ پہ، تو وہ ڈبل پیمنٹ چلی گئی ایزی پیسہ پہ۔ تو لوگ تو کرتے ہیں، دوسرے بھی کرتے ہیں، تو وہ میں نے اس کو بھی میسج کیا کہ یار یہ ڈبل چلی گئی ہے، اور تو وہ انہوں نے مہربانی اس کی کہ اس نے واپس کر دی ہے۔ یہ اچھا ہو گیا، 2000 روپے تھے۔ تو یہاں پہ آیت کریمہ میں کیا فرمایا تعالیٰ نے کہ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا۔ دیکھو، لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ جنہوں نے کفر کیا اور ان کے لیے برابر ہے آپ ڈرائیں نہ ڈرائیں، اصل میں وہ اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دیا۔ اللہ کو پہلے سے پتا ہے کہ یہ کیا اختیار کریں گے، لیکن اللہ پاک نے پھر بھی بیان کر دیا۔ تو اللہ پاک نے یہاں کیا فرمایا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا یا کفر اختیار کیا، وماتو، اور وہ مر گئے، وہم کفار، اور وہ کافر کے کافر ہی رہے، تو اولئک علیہم لعنت، تو ان پر جو ہے وہ لعنت ہے اللہ کی، والملائکتی، اور ملائکہ کی، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں کی لعنت ہے ان پر۔ یہ 161 نمبر آیا تھے۔ یہ بڑے خطرناک قسم کی وعید ہے، بہت خطرناک۔ ابھی میں بتاتا ہوں آپ کو کہ یہ لعنت کیا ہوتی ہے، لعنت کا آپ کو بتاتا ہوں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ مرتے وقت ایمان کی دولت سے محروم رہ جانا سب سے بڑی بدبختی ہے، اور اس وقت ایمان کا سلامت رہ جانا بہت بڑی سعادت ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اگرچہ کتنا ہی نیک، پارسا، عالم، عبادت گزار، پرہیزگار کیوں نہ ہو، اپنے برے خاتمے سے خوفزدہ رہے۔ ہمارے بزرگان دین کا بھی یہی طرز عمل رہا ہے کہ وہ سب سے زیادہ برے خاتمے کے بارے میں خوفزدہ رہتے تھے۔ اس کو دعا میں آپ شامل رکھیے، ٹھیک ہے؟ اپنی دعا کا اختتام درود شریف پہ کریں، لیکن درود شریف سے پہلے آپ نے یہ دعا ضرور کرنی کہ اللہ ہمارا خاتمہ بالایمان ہو۔ یہ چنانچہ حضرت سفیان سوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جب وقت وصال آیا تو آپ نے رونا شروع کر دیا۔ ان سے کہا گیا آپ امید رکھیے، اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر گناہوں سے درگزر فرمانے والا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو کہ میں اپنے گناہوں کی وجہ سے آنسو بہا رہا ہوں؟ اگر میں جانتا کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر قائم رہتے ہوئے مروں گا تو پھر مجھ پر پہاڑوں کے برابر بھی گناہ ڈال دیے جاتے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، آپ سمجھ گئے بات کو؟ اللہ اکبر، یہ احیاء العلوم میں امام غزالی نے اس کو روایت کیا ہے حضرت سفیان سوری سے۔ اب دیکھا آپ لوگوں نے کہ گناہوں کو ساتھ لے جانا یہ اتنا بڑا خوف نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے نا۔ اسی امید پہ تو ہم لوگ جی رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے گا، ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا، ہمارے چھپے گناہوں کو، ظاہر آشکارا گناہوں کو معاف کرے گا، صغیرہ کبیرہ کو معاف کرے گا۔ اسی پہ تو ہمارا ایمان اور دنیا چل رہی ہے، اور ہم بھی چل رہے ہیں اسی پہ تو ہمارا یعنی ایک، ہم جو مومن جو ہوتا ہے وہ خوف اور امید کے پروں سے تو پرواز کر رہا ہے۔ تو وہ امید کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ اللہ معاف فرمانے والا ہے۔ وہ فرما رہے ہیں کہ گناہوں کے پہاڑ بھی ہو نا میرے اوپر تو مجھے کوئی پرواہ نہ ہوتی، لیکن مجھے جو خوف ہے وہ ایمان کی ہے کہ میرے ایمان تو سلامت ساتھ لے کے جاؤں نا۔
اب یہاں اتنے زیادہ ایمان کو جو ہے نا خطرہ ہے نا یہاں پہ، اور اس وقت جتنا ہم رسول اللہ کے زمانے سے دور جا رہے ہیں نا، ظاہری زمانے سے، اور زیادہ جو ہے وہ خطرہ درپیش ہوگا ہمیں، اور رسول پاک نے ہمیں خبردار کیا کہ ایسے بارش کی طرح فتنے آئیں گے، بندہ صبح مسلمان ہوگا لیکن شام کو کافر ہوگا، یہ اتنے خطرناک فتنے ہوں گے۔ تو بڑا پیارا ہے، بہت ہی پیاری بات انہوں نے کی ہے سفیان ثوری نے، بہت پیاری بات۔ اللہ اکبر! یہ اللہ تعالیٰ سے ان کی، اللہ تعالیٰ پہ ان کا ایمان ہے نا اتنا اچھا کہ میں گناہوں پہ لے کے جاؤں گا نا تو اب پرواہ نہیں ہے اس کی۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال جب آیا تو ان کے صاحبزادے نے طبیعت دریافت کی تو فرمایا ابھی جواب کا وقت نہیں ہے، بس دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ میرا خاتمہ ایمان پر کر دے، کیونکہ ابلیس لعین اپنے سر پر خاک ڈالتے ہوئے مجھ سے کہہ رہا ہے کہ تیرا دنیا سے ایمان سلامت لے جانا میرے لیے باعث ملال ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے پتہ ہے؟ امام احمد بن حنبل کہہ رہے ہیں۔ واہ 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 واہ! سب سے بڑی کتاب لکھی ہے حدیث پاک میں، ان کی مسند ہے، مسند امام احمد بن حنبل۔ مسند کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی حدیث کی کتاب کہ جس میں ہر ایک صحابی کا اپنی روایت کردہ حدیث، یعنی اپنی سند کے ساتھ جو روایت کر رہا ہے وہ اس کو درج کیا گیا ہے۔ یعنی امام مسند امام احمد بن حنبل میں آپ کو کیا ملے گا کہ لکھا ہوگا مسند ابو بکر، تو ابو بکر صدیق سے جتنی روایات ہوں گی نا وہ آپ کو ایک جگہ مل جائیں گی۔ مسند عمر بن الخطاب، تو آپ کو سارا کچھ وہاں مل جائے گا ان کی روایت۔ اس طرح آپ سمجھ گئے بات کو نا، مسند اس کو بولتے ہیں۔ تو امام احمد بن حنبل نے بہت بڑی تعداد میں نا اس ان حدیث کو جمع کیا، اور وہ بھی مسند کے نام سے، بہت پیارا ہے۔ اچھا، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابلیس ان کو اس وقت بھی ڈرا رہا تھا اور کہا تھا کہ اگر تو ایمان لے گیا نا، میں سلامت لے گیا نا، تو میرے لیے یہ بڑی ملامت کی بات ہے، اور میں اس سے کہہ رہا ہوں کہ ابھی نہیں، جب تک ایک بھی سانس باقی ہے میں خطرے میں ہوں، میں تجھ سے پرامن نہیں ہو سکتا۔ آپ سمجھے بات کو؟ یہ وہی بات ہے جو حضرت غوث اعظم کا بھی نیچے ایک بات آ بھی رہی ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی، وہ تہجد کے وقت جو شیطان کہہ رہا تھا یہی کہ جو ہے وہ عبد القادر تیری ساری جو ہے نا وہ عبادتیں قبول ہو گئی ہیں، تجھے عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ نے فرمایا کہ دفع ہو جا، تو شیطان ہے۔ تو وہ کہتا ہے تو جو ہے نا تیرا علم جو ہے نا وہ تمہیں بچا گیا، ورنہ میں نے اس ہتھیار سے بہت سارے لوگوں کو جو ہے گمراہ کیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب عبادات جو ہے پیغمبروں کو معاف نہیں ہے تو مجھے کیسے معاف ہو سکتی ہے؟ تو شیطان نے کہا کہ جب کہا نا کہ تیرے علم نے تجھے بچایا، تو انہوں نے کہا کہ یہ تمہارا دوسرا وار ہے میرے اوپر، میں ابھی بھی خبردار ہوں، اور میں بڑا ہی چوکنا ہوں تمہارے واروں سے کہ تم ایسے وار کرتے رہتے ہو، کہ یہ میرا علم نہیں ہے، اللہ کا فضل ہے مجھ پہ۔ تو وہ پھر دفع ہو گیا شیطان۔ تو یہ ایسے ہی کرتا رہتا ہے۔ اب دیکھو یہاں وقت قریب ہے نا، تو شیطان آ کے باتیں کر رہا ہے، اور شیطان کیا کہہ رہا ہے کہ ایمان لے گیا نا تو میرے لیے ملامت کا باعث ہے یہ۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ نہیں نہیں، ابھی نہیں، ابھی تو میں چوکنا ہوں، ابھی میں جاگ رہا ہوں، میں شیطان تو جو ہے نا کسی کو بھی کسی وقت بھی گمراہ کر سکتا ہے۔ دیکھو اندازہ کریں آپ، یہ حالت ہے، ہمیں بھی ایسے ہی ہونا چاہیے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی شیخ عبد القادر جیلانی اولیاء کے سردار ہیں، یہ تو بہت آپ کو بہت دفعہ مل جائے گا، یہ جو ہے نا شیخ عبد القادر جیلانی کی ولایت پہ سارے متفق ہیں، پوری امت متفق ہے۔ اور ان کے القابات انتہائی، اولیاء میں سب سے زیادہ القابات ان کے ہیں۔ پاکستان میں غوث اعظم کا بہت چلتا ہے، ورنہ تو ان کے بہت سارے القابات ہیں، اتنے ہیں کہ آپ جو ہے نا دیکھتے رہیں گے تو حیران ہو جائیں گے کہ کسی بھی ولی کے اتنے القابات نہیں ہیں۔ یہ حسنی حسینی جو ہے وہ جو ہے نا مادر زاد ولی ہیں، اور ان کے کرامات اتنی زیادہ ہے، ان کے علم کا اتنا چرچا ہے کہ نہ کچھ، ان کے خطاب کا اثر اتنا تھا، اتنا زیادہ کہ وہ اور مجمع ہزاروں کا ہوتا تھا ان کا جب یہ کرتے، ان کی تعریفات آپ جس طرح بھی پڑھنا چاہیں گے نا وہ آپ کو مل جائیں گی۔ یہ کوئی عام ولی اللہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ کوئی ملنگ درویش ہوں گے، ایسا نہیں ہے، بہت بڑے عالم، بہت بڑے، اور ان کے مجاہدات اور ان کے کرامات بہت زیادہ ہیں، ان کے علوم کے بہت سارے فیضان ہیں، تو ان کے بہت سارے القابات ہیں، اولیاء کے سردار ہیں۔ تو یہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری میں بھی لکھا ہوا ہے ان کا قول کہ میرا قدم جو ہے وہ ہر ولی کی گردن پر ہے۔ یہ بہت دفعہ آپ کو ہر جگہ مل جائے گا، مستند ہے یہ۔ لیکن خوف خدا کا عالم جو تھا وہ کیا تھا، اس کا اندازہ آپ ان کے یہ جو اشعار ہیں ان کے، اس سے آپ لگا سکتے ہیں۔ یعنی لوگ کہہ رہے ہیں کہ کل عید ہے، کل عید ہے، اور سب خوش ہیں، لیکن میں تو جس دن اس دنیا سے اپنا ایمان سلامت لے کر گیا
میرے لیے تو وہی دن عید کا ہوگا۔ دیکھیں یہ ہمارے پیروں کا یہ حال ہے، یہ ایسے فرما رہے ہیں کہ بھئی میں ایمان کے ساتھ چلا جاؤں یہاں سے۔ امام کیا فرما رہے تھے، امام احمد بن حنبل، اور یہ دیکھیں پیروں کی پیر ہیں، پیرانی پیر بھی ان کا لقب ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ میں ایمان ساتھ سلامت لے کے چلا گیا تو میری تو عید، یہ عید ہوگی میری، اور ہم لوگ بے فکر پڑے ہوئے ہیں، بس یہ جو ہے نا پیر صاحب بچائیں گے، اور پیر صاحب ہی جو ہے نا وہ بس آ جائیں گے۔ یہ جو بڑا بہت اہم ہے کہ ہم اعمال میں کوتاہی نہ کریں اور شیطان کے واروں سے کبھی خود کو جو ہے وہ محفوظ نہ سمجھیں۔ یہ جو آ، انبیاء کرام ہوتے ہیں یہ معصوم ہوتے ہیں، اور جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں یعنی صحابہ کرام ہے، تابعین ہے، تبع تابعین ہے، یا پھر اولیاء اللہ ہوتے ہیں، محدثین ہے، اچھے اچھے علماء کرام ہیں، یہ اللہ تعالیٰ ان کو وظائف کی وجہ سے محفوظ فرماتا ہے۔ انبیاء کیا ہیں؟ معصوم۔ اولیاء کیا ہیں؟ محفوظ، صرف اپنے وظائف کی وجہ سے، کہ وہ سارے وہ جو ہمیں اپنے بچوں پہ پڑھتے ہیں، اور وہ جو ہمیں وہ ذکر اذکار دیے جاتے ہیں رات کو، ہم جب پڑھنے کی جب سوتے ہیں تو اذکار کرتے ہیں، خود کو محفوظ کرنے کے لیے پڑھتے ہیں نا، کہ آپ معوذتین پڑھ لیتے ہیں، آیت الکرسی پڑھ لیتے ہیں، وہ کیوں پڑھتے ہیں؟ کہ آپ جو ہے محفوظ ہو جائیں شیطان کے واروں سے۔ تو یہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں یہ صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں، صبح و شام، اور ایسے اذکار سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں وہ محفوظ رہتے ہیں شیطان کے واروں سے، نفس کے وار سے۔ انہوں نے جسم کو بھی ایسے ریاضت میں ڈالا ہوتا ہے، اتنی بھوک دی ہوتی ہے کہ ان کا جسم جو نفس ہوتا ہے، نفس وہ بھی وار نہیں کر پاتا۔ نفس جو ہے وہ شیطان کے جو وار ہوتے ہیں نا، اندر بیٹھ کے وار کرتا ہے، یعنی شیطان اس کو بجاتا رہتا ہے نفس کو، اور نفس کے ذریعے سے وہ دل پہ قبضہ کرتا ہے، روح کو پریشان کرتا ہے، انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ لیکن اتنا کمزور کر دیتے ہیں یہ اپنے ریاضت کر کر کے جسم کو، کہ وہ نفس بھی جو ہے وہ بھی اس کا مومن ہو جاتا ہے، اور ترقی پا پا کے وہ بھی مسلمان ہو جاتا ہے، درجات اوپر کر۔ تو یہ سارے ہم ایسے نہیں ہو سکتے کہ ہمارے بڑے بڑے پیٹ ہوں اور ہم آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں اور خوش ہیں کہ بھئی ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہونے والا۔ یہ بہت ضروری ہے ہمارے اعمال کے لیے، بہت ضروری ہے۔ اللہ اکبر۔ لعنت ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، کہ لعنت یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لعنت ہو، اللہ کی بھی لعنت ہے، اور فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اور لوگوں کی بھی لعنت ہے اس پہ جو لوگ شرعی احکام کو چھپاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ آیات کو چھپاتے ہیں۔ لیکن لعنت سے متعلق بہت اہم بات ہے، میں آپ کو کچھ فتوجات بھی دکھاتا ہوں۔ یہاں آیت میں کافروں پر لعنت کی گئی ہے۔ یہ مسئلہ یاد رکھنا چاہیے کہ جس شخص کے کفر پر مرنے کا یقین نہ ہو اس پر لعنت نہ کی جائے۔ یہ مسئلہ یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ یہ اہل سنت الجماعت کی سرۃ الجنان ہے، ٹھیک ہے؟ یاد رکھیں کہ جس شخص کے کفر پر مرنے کا یقین نہ ہو اس پر لعنت نہ کی جائے۔ نیز فاسق کا نام لے کر لعنت جائز نہیں، فاسق کا نام لے کر لعنت کرنا جائز نہیں ہے، جیسے کہا جائے کہ فلاں شخص پر لعنت ہو۔ البتہ وصف کے ساتھ لعنت کر سکتے ہیں، جیسے احادیث میں جھوٹوں پر لعنت ہے، سود خوروں پر لعنت ہے، چوروں پر لعنت ہے، شرابیوں پر لعنت وغیرہ لعنت کی گئی ہے۔ نیز وصف کے اعتبار سے لعنت قرآن پاک میں بھی موجود ہے، جیسے جھوٹوں کے بارے میں فرمایا کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، والناس اجمعین۔ اس آیت کریمہ میں ہے کہ مومن تو کافروں پر لعنت کریں گے ہی، بروز قیامت کافر بھی ایک دوسرے پر لعنت کریں گے، اور تمام دنیا کے لوگ جو ہیں وہ لعنت کریں گے ایسے لوگوں پر۔ تو یہ لعنت کے میں بتاتا ہوں آپ کو، ذرا یہ آیت مکمل کر لیں، یہ تیسری آیت بھی مکمل کریں تاکہ ایک موضوع مکمل ہو جائے، پھر ہم اگلے موضوع میں جائیں گے۔ لیکن کل ہمارا شب برات پہ سیشن ہونے جا رہا ہے، جس میں آپ سب کی شرکت بہت لازمی ہوگی شروع سے ہی۔ وہ لیکچر نہیں ہوگا، سوالات ہوں گے، صرف سوالات میں کرتے ہیں، جیسے انٹرویو ہوتا ہے یا کوئی پروگرام ہوتا ہے وہ کریں گے۔ اور پھر پرسوں انشاءاللہ سورہ مزمل پہ انشاءاللہ وہ ہمارا سیشن ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ تو پھر ہم اگلے ہفتے میں ہی اگلا سبق پڑھیں گے، توحید کا بہت پیارا ہی سبق ہے اللہ تعالیٰ کے حوالے سے، بہت زبردست۔ تو یہ آیت پڑھ لیتے ہیں۔ اس میں اللہ پاک نے فرمایا ہے خالدین فیہا، یہ جو کافر ہیں، جو کہ کافر ہی مر گئے، یہ ہمیشہ اس دوزخ میں رہیں گے۔ لا یخفف عنہم العذاب، ان سے تخفیف نہیں کی جائے گی عذاب کی، تخفیف نہیں ہوگی ان سے، اور ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی۔ بس دوبارہ لوٹ کے نہیں آنا، دوبارہ ان کو ایمان نہیں پیش کیا جائے گا کہ قبول کرو، بس ختم۔ یہ دنیا جو ہے یہ والی دنیا ہے، یہاں سودا ہے، بس یہاں سودا کر سکتے ہیں، وہاں سودا نہیں ہو سکتا، بس ہمیشہ کا عذاب ہے۔
کفار کو کبھی عذاب سے چھٹکارا نہ ملے گا اور نہ انہیں نیک اعمال کی یا توبہ ملے کی مہلت دی جائے گی۔ کافر کا عمل اسے کچھ نفع نہیں دیتا، یاد رکھیں کافر کا عمل اسے کچھ نفع نہیں دیتا، یاد رکھیں یہ بات، یہ بہت اہم بات ہے کہ یعنی جو بڑے بڑے لوگ ہیں نا ابھی انگریزوں میں عیسائیوں میں، وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ صدقہ خیرات بہت زیادہ کرتے ہیں، بہت کرتے ہیں، ویلفیئر کا کام بہت زیادہ کرتے ہیں، ان کا یہ عمل ایمان کے بغیر یعنی رسول اللہ پر ایمان کے بغیر ان کو کام نہیں دے گا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ان کو کام نہیں دے سکتا رسول اللہ پہ ایمان۔ ویسے تو ان کا ایمان ہے پیغمبروں پہ، آپ مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو اور ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، لیکن وہ رسول اللہ کو نہیں مانتے، رسول اللہ کو اپنی صفات کے ساتھ نہیں مانتے، تو اس وجہ سے جو ہے ان کو اس کا عمل جو ہے فائدہ نہیں دے گا، یعنی توحید ان کو فائدہ نہیں دے رہی جبکہ رسالت ان کے ساتھ نہ ہو۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ تو البتہ علماء کرام نے کیا فرمایا کہ احادیث سے سمجھ آتا ہے کہ جس عمل کا تعلق نبی کریم کی ذات گرامی سے ہو اس سے کافر کو فائدہ ہوتا ہے۔ اصل میں چونکہ میں نے بتایا نا کہ جیسے عیسائی ہیں، یہودی ہیں، وہ کیوں کافر ہیں؟ وہ صرف رسول اللہ کو نہیں مان رہے، وہ تو پیغمبروں کو مانتے ہیں، وہ ساری دنیا میں ہیں، لیکن وہ رسول اللہ کو نہیں مانتے۔ اب دیکھو، لیکن جو بندہ رسول اللہ کے ساتھ مہربانی سے پیش کر آتا ہے نا، یا آیا اپنی زندگی میں آیا یا ان کا نام لیا، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے ان کو اس وجہ سے کہ انہیں رسول اللہ کی تعظیم کی، یا ان کے ساتھ مہربانی کی، اور یا کچھ تعاون کیا، یا کوئی ایسی کوئی پازیٹیو اس کے بارے میں تھا اس کا عقیدہ، تو اس کو فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ بالکل بخاری اور مسلم، یاد رکھیں بخاری اور مسلم یعنی کہ یہ حدیث کی سب سے اعلیٰ کیٹیگری ہے، حدیث متفق علیہ حدیث پاک۔ اس میں کیا فرما رہے ہیں کہ ابو طالب کے عذاب میں حضور اقدس کی برکت سے کمی ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ ابو طالب جو ہے، جو میرے چچا ہیں، ان کو سب سے کم ترین عذاب دیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور وہ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ساری زندگی آپ کے ساتھ مہربانی کی، اور 43 سال کے قریب یعنی انہوں نے آپ کا دفاع بھی کیا نبوت کے اعلان کے بعد، اور آپ کو بچپن بھی آپ کا سارا انہی کے زیر سایہ گزرا۔ تو وہ تو ہے، اور یہ حدیث پاک بھی جو ہے بخاری مسلم یہ متفق علیہ حدیث پاک ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے ساتھ ایک اور چچا ہیں ان کے، وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں ابو لہب نے اپنی لونڈی یا ملازمہ یا خادمہ سویبہ، بی بی سویبہ کو آزاد کیا۔ یہ جو بی بی سویبہ ہے نا، ان کا نام تمیز سے اور ادب سے لینا چاہیے ہمیشہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں ہے، رضائی ماں ہے یہ، ان کا ادب سے نام لیا جانا چاہیے۔ اور یہ حضرت امیر حمزہ کا بھی جو ہے، ان کا بھی انہی سے رضاعت ہے، تو یہ ان کی بھی رضائی ماں ہے، یاد رکھیں۔ اور بھی بہت سارے جو ہے نا، وہ جو اہل بیت ہے رسول اللہ کے، جو گھر والے ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کی جو ہے وہ رضائی والدہ ہیں۔ تو آپ نے یاد رکھنا ہے اس کو کہ یہ بی بی سویبہ کا نام تمیز سے لینا ہے، ادب سے لینا ہے، ہمیشہ لونڈی کے ساتھ ان کا ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ تو تو جس انگلی کے اشارے سے اس نے آزاد کیا تھا، اس سے اسے کچھ سیراب کیا جاتا ہے۔ یہ بڑی عجب بات ہے کہ بخاری میں آپ دیکھیں گے کہ خواب میں حضرت عباس نے دیکھا ان کو، ابو لہب کو دیکھا، تو اس سے پوچھا کیا حال ہے، تو اس نے کہا بہت سخت عذاب ہے، بہت تکلیف ہے، لیکن سوموار کے دن، پیر کے دن مجھے جو ہے نا اپنے انگلی سے جو ہے پانی مجھے دیا جاتا ہے، اور وہ انگلیاں جو تھی، وہ میں نے 2 انگلیاں تھی، وہ میں نے ہلائی تھی سویبا کو آزاد کرنے کے لیے کہ میرا بھتیجا ہوا ہے، تو مجھے جو ہے وہ تمہیں آزاد کرتا ہوں، تو میں نے اتنی خوشی کی تھی۔ حالانکہ ناصر الدین دمشقی ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑے عالم گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ دیکھو، یہ ابو لہب تو کافر ہے اور قرآن کی روح سے کافر ہے، اس نے اپنے بھتیجے کی خوشی میں جو ہے وہ رسول اللہ کی خوشی منائی، اور وہ جو ہے اس کو آزاد کیا، تو اس کو قبر میں جو ہے وہ تخفیف ہوئی عذاب کی، اور اس پہ جو ہے وہ کو پانی ملا۔ تو ایک بندہ جو کہ اللہ کو مانتا ہو، رسول اللہ کو مانتا ہو، مسلمان ہو، موحد ہو، پھر وہ رسول اللہ پہ خوشی کرے، ولادت پہ خوشی کرے، تو اس کا کتنا بڑا ثواب ہوگا، یہ میلاد شریف کے حوالے سے ہم بیان کرتے ہیں۔ تو یہ بہت اہم بات ہے، اور یہی کلام جو ہے علامہ بدر الدین عینی نے ابو لہب والی حدیث کے تحت عمدۃ القاری میں نقل کی ہے۔ یہ علامہ بدر الدین عینی کا نام یاد رکھیں۔ علامہ اپنے کچھ نام بھی یاد رکھنے ہیں، ٹھیک ہے؟ نام ضروری ہیں، یہ جو شخصیات ہیں نا، یہ اتھینٹک، یہ ہمارے دین کی سند ہوتے ہیں یہ لوگ۔ یہ جو علامہ بدر الدین عینی ہے، ان کا مدرسہ جامعہ ازہر کے بالکل ساتھ ہے، اور یہ حنفی ہیں۔ انہوں نے عمدۃ القاری لکھی، شرح بخاری ہے، اور حنفی طریق سے لکھی، یعنی کہ حناف کے جو نماز کے طریقے، زکوٰۃ کے، فقہ کے جو مسائل ہیں، وہ بیان کیے اپنے اس شرح میں، ٹھیک ہے؟ لیکن دوسری طرف جو ہے ابن حجر اسقلانی ہیں،
اور علامہ اسقلانی جو ہے انہوں نے بھی شرح لکھی، بخاری کی بھی لکھی اور مسلم کی، اور انہوں نے بہت ساری کتابیں بھی لکھی ہیں، وہ شافعی ہیں، تو آپس میں لڑتے بھی تھے، یعنی ایسے کہ ایک دوسرے کے ٹو میں رہتے تھے، یا کہ حنفی مسلک جو ہے وہ زیادہ جو ہے نا وہ ٹھیک ہے، اور وہ یہی ان کے تھے وہ شروع میں۔ بہت بڑے عالم ہیں بدر الدین عینی ہمارے حناف کے، اور ان کی بہت ساری کتابیں ہیں بڑی پیاری پیاری۔ انہوں نے حناف کے اعمال کو جو ہے نا اس کی سند جو ہے وہ حدیثیں نقل کی ہیں یا آیات کو نقل کیا ہے، کہ جس سے ہم لوگ عمل کرتے ہیں، اور ہم نے اس کو اپنا جو ہے وہ فقہ میں اس کو یعنی کہ جس پہ فتویٰ ہوتا ہے اس کو انہوں نے بیان کیا ہے۔ علامہ بدر الدین عینی، یہ کا نام یاد رکھیں، علامہ عینی کہتے ہیں۔ اچھا جی، عینی ویسے نام بھی ہے نا، قرۃ العین اور عینی، عینی کا مطلب ہوتا ہے میری آنکھیں، قرۃ العین جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے آنکھوں کی ٹھنڈک۔ تو دیکھیں آپ کی بیٹی کا کوئی بھی نام ہے، جیسے آپ نے بیٹی کا نام رکھا ہے فاطمہ، تو اس کے نام کے ساتھ آپ یہ لگایا کریں قرۃ العین فاطمہ، یا فاطمہ قرۃ العین، یہ ساتھ لگایا کریں۔ یا ایسے کوئی بھی نام ہے، جیسے نام ہے منیبہ، تو منیبہ قرۃ العین، ٹھیک ہے، یہ ساتھ بچیوں کے نام کے ساتھ لگا سکتے ہیں، بہت پیارا نام ہے۔ ہمارے یہاں ویسے عینی کہتے ہیں، لڑکیوں کا نام رکھا جاتا ہے، لیکن یہاں علامہ بدر الدین عینی بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا نام ہے۔ اچھا جی، ہاں تو یہ بہت بڑا مسئلہ تھا۔ اچھا میں ہاں لعنت کے حوالے سے آپ کو بتا رہا تھا، شکریہ جناب، بہت شکریہ۔ یہ ہے جی لعنت کے حوالے سے، دیکھیں یہ علامہ جو یہ نا یوسف بنوری ٹاؤن والے جو ہیں وہ کیا فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ لعن سے مراد کسی کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری کی بد دعا کرنا ہے۔ آپ کہیں نا کہ اللہ تجھ پہ لعنت، تجھ پہ لعنت ہو، اللہ کی لعنت ہو تجھ پہ، تو لعنت کا مطلب ہے کہ تم اللہ کی رحمت سے کسی کو دور کرنے کی بد دعا دے رہے ہو۔ حدیث مبارکہ میں لعنت اور طعن کرنے سے ممانعت وارد آئی۔ طعن کا مطلب تانا دینا، ہمارے ہاں تانا دینا، پیغور دینا ہمارے ہاں پشتوں میں کہتے ہیں، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ میں نے بتایا بھی تھا کہ یہ لعنت اور ملامت، اور یہ لعنت اور طعن جو ہے یہ گالی سے بھی بدتر ہے، کہ آپ کسی کو پیغور دیں کہ میں نے تیرے ابو کو میں نے پالا، اور تمہارے جو ہے نا وہ میں نے تمہیں وہ دیا تھا، تم تو میرے کپڑے پہنتے ہو، تم تو ہمارے گھروں سے کھاتے ہو، تم تو ہمارے کمی کمین ہو، ایسے یہ چیزیں دینا، یہ بہت برا ہے، انتہائی برا ہے۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپس میں ایک دوسرے پر اللہ کی لعنت، اللہ کی غضب اور دوزخ کی پھٹکار نہ بھیجو، یہ نہیں کیا کرو، یہ تین چیزیں، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طعنہ دینے والا، طعن کرنے والا، یا کسی پر لعنت بھیجنے والا، فحش گوئی کرنے والا اور بدتمیزی کرنے والا مومن نہیں ہے، یعنی یہ مومن کی صفات نہیں ہے۔ چار چیزیں بتائیں، طعنہ دینا، لعنت بھیجنا، اور فضول بکواس کرنا، فحش گوئی کرنا، اور بدتمیزی کرنے والا، اوئے ہوئے ہوئے، بڑے کے ادب نہ ہو، چھوٹے پہ شفقت نہ ہو، اور بات کرنے کی تمیز نہ ہو، یہ تو نارمل ہے، آج یہ لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ بدتمیزی کیسے کہتے ہیں، تو یہ مومن کی صفات نہیں ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو عام کر دیا ہے دنیا میں، تو کافر مسلمان دوست و دشمن سب کے لیے اللہ کی رحمت عام ہے۔ یہ جملہ آپ نے سنا، یہ اب دیکھا یہ ہے بنورو ٹاؤن کا فتویٰ ہے۔ بس مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ لعنت سے بد دعا دینے کی عادت بنا لے، لعنت ہو لعنت ہو لعنت ہو، یہ زبان پہ چڑھ جاتا ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے، بالکل بھی نہیں۔ متعینہ افراد کو لعنت سے بد دعا دینے لگے، اور یہ ممنوعیت خاص اور معین اشخاص کے اعتبار سے ہے، پس عام اوصاف مذمومہ سے لعنت بھیجنا جائز ہے۔ مثلا یہ کہنا کہ کافروں پر اللہ کی لعنت ہو، ظالموں پہ اللہ کی لعنت ہو، یہود پر اللہ کی لعنت ہو، یا جس کے کفر کے بارے میں یقین ہو کہ وہ کفر پر اس کی موت آئی ہے، تو اس کو بھی کر سکتے ہیں۔ اس پر انعام لے کر متعینہ طور پر لعنت بھیجنا جائز ہے، جیسے فرعون پر لعنت ہو، ابو جہل پہ لعنت ہو، ابو لہب پہ لعنت ہو، ایسا کرنا جائز ہے۔ ٹھیک ہو گیا، اس کے علاوہ نہیں جائز۔ یہ تو ایک فتویٰ تھا۔ دوسرا کیا ہے، یہ کیا بتاتے ہیں میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، کیا کہتے ہیں کہ لعنت در حقیقت کیا ہے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ جو نام ہے نا یہ بہت بڑا نام ہے اہل سنت الجماعت کے ہاں، یہ جیسے اشرف علی تھانوی صاحب کا نام ہے نا اہل دیوبند کے ہاں، تو سنیوں کے ہاں یہ نام بہت بڑا ہے۔ یہ جو تفسیر نعیمی ہے اور رسائل نعیمیہ ہے، یہ ساری کتابیں ان کی لکھی ہوئی ہیں، اور یہ جو ہے نا
یہاں پہ حکیم الامت ہیں اہل سنت جماعت کے، تو فرماتے ہیں کہ لعنت یعنی رحمت الہی سے دور ہو جانے کی بد دعا کرنا، اس کا معنی ہے، ٹھیک ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ لعن المؤمن کا قتل ہی، مومن کو لعنت کرنا، مومن پر لعنت کرنا اسے قتل کرنے کی طرح ہے۔ حضرت علامہ عبد الرؤف مناوی مصری ہیں، ان کی اس کی شرح میں لکھتے ہیں، اس حدیث کی شرح میں، یعنی اس گناہ کو قتل کے گناہ کا درجہ دیا گیا ہے۔ ہم نے دیکھا اتنی ہم اس کو ایسا ہم نے عادت بنا لی ہے ہم لوگوں نے لعنت بھیجنا، حالانکہ یہ تو قتل کرنے کے برابر بھی ہے۔ بسا اوقات کسی بدنام زمانہ شخص کو لعنت کا ہدف بنا لیا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں امام حضرت احمد رضا خان بریلوی فرماتے ہیں کہ ان کے والد تھے رئیس المتکلمین حضرت علامہ مولانا نقی علی خان، فرماتے ہیں کہ کسی پر لعنت کرنا ثواب نہیں، اگر کوئی شخص دن بھر شیطان پر لعنت کرتا رہے کیا فائدہ اس سے؟ یہ بات سننے والی ہے، ذرا بہت پیاری بات کی یہاں پہ، اور یہ صرف ایک بہت بڑا ایک اور بھی مسئلہ اس سے جنم لیتا ہے، لیکن میں نے نکال دیا، اور اس کو میں نے آپ کو ذکر نہیں کیا لعنت کے حوالے سے۔ دیکھیں، یہ ہے امام احمد رضا خان کے والد ہیں حضرت مولانا سید نقی علی خان، وہ فرماتے ہیں کہ کسی پر لعنت کرنا ثواب نہیں ہے، لعنت بھیجنا، اور کوئی شخص اگر دن بھر شیطان پر لعنت کرتا رہے گا تو کیا فائدہ اس سے بہتر ہے کہ اس قدر وقت ذکر درود میں صرف کرے کہ عظیم ثواب ہاتھ آئے گا۔ اگر اس کام میں ہمارے لیے کچھ فائدہ ہوتا تو اللہ پاک شیطان پر لعنت کرنے کا حکم دیتا، لہٰذا احتیاط اسی میں ہے کہ جس کے کفر پر مرنے کی یقینی خبر نہ ہو اس پر لعنت نہ کی جائے، اگر وہ لعنت کے لائق ہے تو اس پر لعنت کہنے میں وقت ضائع کرنا ہے، اور اگر وہ لعنت کا مستحق نہیں تو بے وجہ گناہ اپنے سر لینا ہے۔ اسی لیے نا ہمارے جو امام اعظم ہے نا، امام اعظم ابو حنیفہ، یہ بات سمجھنے والی ہے، اور ہم شاید یہ کبھی انشاءاللہ ذکر آئے گا تو پھر ہم محرم میں کریں گے کہ یزید پہ لعنت کے بارے میں امام اعظم کا جو ہے سکوت ہے، خاموشی ہے، آپ کو پتہ ہے۔ اور خاموشی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بے گناہ ہے یزید، یزید کا صرف یہ تو گناہ نہیں ہے نا کہ اس نے رسول اللہ کے نواسوں کو یا ان کے سارے اہل خانہ کو جو ہے وہ شہید کیا، اور خواتین کو جو ہے بے پردہ کیا اس کے حکم پہ، اور وہ اس کا سردار تھا۔ صرف یہ نہیں ہے کہ اس کو لوگ بچاتے رہتے ہیں کہ بھئی وہ اس نے نہیں کیا، اس نے نہیں کیا، وہ تو الگ سے ایک مسئلہ ہے نا۔ اس کے بعد اس نے کیا کیا، 3 سال کیسے گزارے، مسجد نبوی میں اس نے کیا کیا، صحابہ کرام کے ساتھ کیا کیا، کوئی بندہ پڑھ بھی نہیں سکتا، پڑھ بھی نہیں سکتا آپ، یعنی اگر آپ میں تھوڑی سی بھی ایمانی ہے نا، ایمانی حرارت ہے، آپ وہ مظالم پڑھ بھی نہیں سکتے کہ اس نے کیا کیا صحابہ کرام کے ساتھ، اور وہ نام بھی آپ نہیں پڑھ سکتے کہ اس نے کیا کیا، اور کتنا خوف اس نے جمائے رکھا وہاں پر۔ تو خاموشی کا مطلب یہ نہیں ہے، ان کا مسئلہ یہی تھا کہ انہوں نے کہا کہ کیا کرو، اس پہ لعنت کر کے گندا آدمی ہے، اس پہ بات کا نام لے کے بھی جو ہے نا، نام لینا بھی زبان کو گندا کرے گا۔ وہ سکوت کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ کف لسان، حضرت امیر معاویہ کے بارے میں، کف لسان کا ہمارا ہے نا اہل سنت جماعت کا، کف لسان کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ زبان پہ اپنا ہاتھ رکھ دیں، بھئی نہ بولو، بس منہ پہ ہاتھ رکھ لو، کچھ نہ بولو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضرت امیر معاویہ جو ہے وہ حق پر تھے، حق جو تھا وہ حضرت علی شیر خدا کے ساتھ تھا، یہ ہمیشہ یہ سب کا ہے۔ اہل سنت الجماعت کے تمام یہ جو ہمارا عقیدہ ہے وہ اسی کا بنا ہوا ہے، لیکن چونکہ وہ دو آپس میں لڑ رہے تھے، ایک تو حق پہ تھا، تو وہ ایک حق جو ہے وہ حضرت علی کے ساتھ ہمیشہ رہا ہے، اور لیکن وہ چونکہ صحابی رسول ہیں اس لیے خاموشی تھی۔ یزید چونکہ صحابی بھی نہیں ہے اور یہ شرابی تھا اور بہت سارے باتیں تھیں، تو اس پہ لعنت کرتے ہیں بہت سارے لوگ، لعنت کرتے ہیں، اس نے بہت سخت ظلم کیا ہے، لعنت کرتے بھی ہیں، لیکن امام اعظم نے خاموشی اختیار کی، جیسے یہ فتویٰ دے رہے ہیں نا، ان کا فتویٰ تو یہی ہے تھا، اور یہ اصل میں تشریح ہے امام اعظم کے قول کی کہ وہ کیوں سکوت اختیار کرتے ہیں۔ تو سکوت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ حق پہ تھا، حق پہ بالکل نہیں تھا، وہ سمجھتے بالکل بھی نہیں تھے، لیکن وہ کہتے تھے کہ کیا منہ خراب کرنا ہے اس کا نام لے کے۔ تو خیر یہ بات پھر لمبی ہو گئی۔ تو یہاں تک کہ بے جان چیزوں پر بھی لعنت کرنے کو منع کیا گیا ہے، اور بے قصور پر لعنت کرنے والے کو لعنت کا حقدار بننا قرار دیا گیا، جیسے کہ حدیث پاک میں ہے نا کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص نے کسی سبب سے ہوا کو برا بھلا کہا، اس پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہوا کو برا بھلا نہ کہو، کیونکہ یہ تو اللہ کے حکم کی پابند ہے، جس نے کسی ایسی چیز پر لعنت کی جس کی وہ اہل نہ تھی تو وہ لعنت اسی پر لوٹ آئے گی۔ اسی طرح دہر کو، زمانے کو گالی دینا، یا دن رات کو گالی دینا، سردی گرمی کو گالی دینا، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے گالی دے رہے ہیں چونکہ یہ تو میں ہوں، میں ہی اس کو بدلتا رہتا ہوں، تو یہ جو ہے نا یہ نہیں کرنا چاہیے۔
خوش قسمتی سے اگر ہم لعنت کرنے کے مذموم قابل مذمت عمل سے بچے ہوئے بھی ہوں، مگر بدقسمتی سے ایسے کئی غیر شرعی کاموں میں مبتلا ہیں جو ہمیں لعنت کا مستحق بنا رہے ہیں۔ قرآن پاک اور حدیث مبارکہ میں ایسے کئی بد نصیب لوگوں کا ذکر ہے جن کو ذیل میں مختلف عنوانات کے تحت تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ یہ بہت اہم ہے، یہ میں آپ کو بھیجوں گا، یہ بہت اہم ہے کہ پتہ لگے کہ ہم لوگ کتنے بڑے بڑے گناہوں میں ہیں۔ یہ بہت پیاری بات ہے۔ آپ کو میں بتاؤں کہ کل ہمارا شب برات کا ہے نا، کل آپ دیکھیں گے کہ شب برات جب رات آتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ کی مغفرت عام ہو جاتی ہے، توبہ کرنے کو توبہ کو قبول کرتا ہے، اور بہت ساری برکات لکھی گئی ہیں۔ اور آپ اپنے لیے، مردوں کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اپنی تمام امت کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ کل انشاءاللہ جو ہم بات کریں گے، لیکن اس میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ معاف نہیں کیے جاتے، جن کے لیے مغفرت نہیں ہے، محروم ہے۔ وہ چار بندے وہ ہم کل پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہاں دیکھیں کہ ہم ایسے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ لعنت کے مستحق ہیں۔ وہ کون ہے؟ معاشرتی لحاظ سے دیکھا جائے تو جھوٹ بولنے والے، والدین کو گالی دینے والے، شوہر کی ناراضی میں رات گزارنے والی عورت۔ یہ حدیث پاک میں ہے، یہ جو نمبر دیے گئے ہیں نا، یہ حدیثیں ہیں ساری۔ جیسے جھوٹ بولنے والا پہ لعنت ہے، کیسے پتہ لگا ہمیں؟ ابھی دیکھتے ہیں۔ یہ 6 نمبر پہ آئے گا، ٹھیک ہے؟ یہ ہے، یہ قرآن مجید میں ہے، تیسرا پارا ہے، آل عمران کی 61 نمبر آیت ہے۔ اس سے ثابت ہے کہ جھوٹ بولنے والے جو ہیں وہ، ان پہ جو ہے وہ لعنت ہے، اللہ پاک نے لعنت فرمائی ہے۔ دیکھو، یہ والدین کو گالی دینے والا صحیح ابن حبان کی صحیح حدیث پاک ہے۔ جب آپ کسی کے والدین کو گالی دیتے ہیں نا تو وہ آپ کے والدین کو گالی دیتا ہے، تو آپ بھی مستحق لعنت ٹھہرتے ہیں۔ شور کی ناراضی میں رات گزارنے والی عورت بھی، دوسروں کو برے نام سے پکارنے والا، فتنہ اور فساد پھیلانے والا، پارسا عورت پر برائی کا الزام لگانے والا، دریا یا تالاب کے کنارے یا بیچ راستے میں یا درخت کے سائے میں پیشاب کرنے والا، اور زبردستی لوگوں پر حاکم بننے والا، لعنت کے عتاب میں گرفتار ہے۔ یہ کون ہے؟ معاشرتی لحاظ سے جو سب کو نقصان دے رہا ہے۔ ایک تو یہ بات ہو گئی، ایک منٹ ذرا دیکھو، یہ ٹھیک ہو گیا ماشاء اللہ۔ بننے سورنے کے لحاظ سے مرد جو عورتوں کی اور عورت جو مردوں کی صورت اپنائے، اس پہ لعنت ہے۔ قرآن حدیث میں کسی انسان یا اپنے ہی بالوں کو سر کے بالوں میں والی جڑوانے والی، اسی طرح ابرو کے بال نوچ کر خوبصورت بنانے اور بنوانے والی، اور کسی نوکدار چیز کے ذریعے ناک میں رنگ برنگ بھرنے، نقش و نگار یعنی ٹیٹو بنانے پر یا پر نام لکھنے والی اور یہ عمل کروانے والی عورت بھی لعنت کے سزاوار ہے۔ یہ ساری باتیں دیکھیے نا، 15 نمبر پہ ہے، تو 15 میں دیکھتا ہوں کہ 15 کی کہاں سے لیا ہے۔ 15 نمبر ہے حضرت، دیکھو یہ حدیث دیکھیں، یہ سنن ابو داود کی حدیث پاک ہے، بار شریعت میں بھی ہے، مرقات شریف میں بھی ہے، آپ کو یہ حدیث مل جائے گی۔ یہ حدیث نمبر یہ ہے، ابو داود کی صحیح حدیث پاک، دیکھیں نا، ستہ میں سے۔ اچھا جی، دینی لحاظ سے جس نے کفر کیا اور کفر پر مرا، آ اللہ کی وحدانیت اور نبی کریم کی نبوت کا انکار کر کے جو مر گیا، دینی لحاظ سے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دینے والا، یہ بھی لعنتی ہے۔ بغیر علم کے شرعی مسائل بتانے والا، تقدیر کو جھٹلانے والا، اللہ پاک کی حرام کردہ چیزوں کو حلال سمجھنے والا، سنت رسول کو چھوڑنے والا، اور بحیثیت قوم لوگوں کا نیکی کی بات کا حکم نہ دینا، برائی سے منع نہ کرنا، اور ظالم کو ظلم سے روک کر اسے درست بات کی طرف نہ لانا بھی لعنت کا سبب ہے۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اس کے علاوہ جانوروں کے چہرے پر داغنا یا چہرے پر مارنا، دیکھو نا، یہ بھی یاد رکھو، 24 نمبر پہ ہے۔ نعمت ملنے پر ڈھول بھاجے بجانا اور مصیبت کے وقت چیخنا چلانا بھی لعنت کا سبب قرار دیا گیا ہے۔ اور بہت ساری باتیں ہیں۔ دین اسلام میں جن کافروں پر لعنت کی گئی ہے وہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت اور جنت سے دور ہو گئے، جیسے ابو جہل، فرعون وغیرہ۔ جبکہ جن گناہ گار مسلمانوں پر لعنت کی گئی، اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں قربتوں سے دور ہونا ہے۔ اس صورت میں بحیثیت مجموعی لعنت کرنا تو جائز ہے، جیسے جھوٹوں پر لعنت، ظالموں پر لعنت، خدا کی لعنت کہہ سکتے ہیں، کسی خاص شخص پر لعنت نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں لعنت کے حوالے سے، یہ میں آپ کو بھیجتا ہوں، یہ آپ کو کام آئیں گے۔ ہاں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جب کسی چیز پر لعنت کرتا ہے تو وہ لعنت آسمان کی جانب پروان چڑھتی ہے اور آسمان کے دروازے اس پر بند کر دیے جاتے ہیں۔
پھر وہ زمین کی جانب اترتی ہے تو اس کے لیے زمین کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، پھر دائیں بائیں جگہ پکڑتی ہے، جب کہیں کوئی گھسنے کی جگہ نہیں ملتی تو جس پر لعنت کی گئی ہے اس کی طرف جاتی ہے، اگر وہ اس لعنت کا حقدار نہ ہو، ورنہ اگر حقدار ہو تو تب جاتی ہے، ورنہ کہنے والے کی طرف لوٹ آتی ہے۔ یہ ہے سنن ابو داود کی حدیث، یہ آپ نے یہاں پہ حوالہ بھی لکھا ہوا ہے، بہت اہم بات ہے یہ۔ اور باقی ساری احادیث جو نیچے دی گئی ہیں وہ ساری وہی حدیث پاک ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے کہ ایک شخص شراب پیتا تھا اور بار بار نبی کریم کے پاس پکڑا آتا تھا، یہاں تک کہ کئی پھیرے ہو چکے تھے۔ شخص نے کہا کہ یہ کر بڑا اہم بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت کے بار بار پکڑ کر دربار ساتھ میں لایا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا فرمایا پتہ ہے آپ کو؟ آپ نے فرمایا کہ اس کو کچھ بھی نہ کہو، کچھ بھی نہ کہو اس کو، چونکہ اس پہ لعنت نہ کرو، کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ یہ حدیث ہیں جس سے میں نے کہا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے بڑے دلیر ہو جاتے ہیں، کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں تو عمل کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، ایسے بہت سارے، چونکہ یہاں ایسی خوشخبریاں ہیں بار بار ایسی آتی ہیں کہ جس سے انسان جو ہے وہ بے عمل ہونا شروع ہو جاتا ہے، لیکن یہ بے عمل نہیں ہونا چاہیے، ہمیں عمل میں اور زیادہ بڑھنا چاہیے۔ تو یہ ساری وہی حدیثیں جو ابھی آپ نے پڑھی ہیں۔ لعنت کسی شخص کے برے اعمال کی بیزاری کا اظہار اس کے رحمت خدا سے دور ہونے کے لیے دعا کے معنی میں جائز ہے۔ یہ کس نے کہا ہے جی؟ ہم، یہ بھی فتح وجات ہے کہ پتہ نہیں کون سی ہے، اس کا ہے مجھے نہیں پتا۔ ہاں یہ ہے تشیع کا ہے، چونکہ یہ کرتے ہیں نا، وہ لعنت کرتے ہوتے ہیں، تو یہ ہم نے کہا جائز ہے۔ وہاں آپ دیکھیں نا، دیوبند کے ہاں دیکھیں تو وہ چونکہ ادھر یزید سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں کہ وہاں پہ وہ سارے لعنت شروع کر دیتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں مخصوص نام لے کر جو ہے نا لعنت نہیں کر سکتے۔ یہ بھی ایک پرابلم ہے، اس لیے آپ کو سارے فتح جات پڑھنے چاہیے، جیسے میں آپ کو دکھا رہا ہوں نا، آپ سارے پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیوں ایسے کہہ رہا ہے، اور پھر آپ چیزوں کو پڑھتے ہیں تو پھر آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہوتا ہے، کیا کرنا چاہیے۔ ہاں رب کریم، ان کا فتویٰ کیا ہے دیکھیں ذرا سنیے گا، کہ کیا اسلام میں گالی دینا، برا بھلا کہنا، دشنام دینا اور لعنت کرنا جائز ہے جو آپ کرتے رہتے ہیں؟ قرآن مجید، روایات اور مسلمانوں کی سیرت کے پیش نظر برا بھلا کہنا، خاص طور پر جھوٹ ہونے کی صورت میں، شرع مقدس اسلام کی نظر میں حرام اور ممنوع ہے، لیکن لعنت کا مسئلہ گالی سے مختلف ہے۔ لعنت کسی شخص کے برے اعمال سے بیزاری کا اظہار ہے اور اس کے رحمت خدا سے دور ہونے کے لیے دعا کے معنی میں، یعنی بد دعا کے معنی میں جائز ہے۔ خداوند نے قرآن مجید میں اور پیغمبر اسلام نے اپنی حدیث میں بعض گروہوں کے برے اور ناپسند اعمال کی وجہ سے ان پر لعنت کی ہے، اسی طرح بعض صحابہ نے بھی کی ہے، بعض دوسرے صحابہ پر کی ہے، ان کے برے اعمال کی وجہ سے لعنت کی گئی ہے۔ یہ ان کا جواب ہے، یہ چلنے والا ہے۔ سب و شتم لغت میں گالی، دشنام کسی فرد کی اس چیز سے جو توصیف کرنے کے معنی میں ہے جس سے وہ ذلیل و خوار ہو جائے، اس کو کہتے ہیں گالی۔ تو اس میں سے وہ ساری باتیں پھر دوبارہ آ جاتی ہے، بس اب اس کو تفصیل سے نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے، تو ہم پڑھیں گے بعد میں انشاءاللہ کبھی۔ اللہ اکبر۔ ابلیس پر کیا فرمایا قرآن مجید میں کہ اور تجھ پر قیامت تک میری لعنت ہو؟ کافروں پر اللہ نے فرمایا کہ بے شک اللہ نے کفار پر لعنت کی اور ان کے لیے جہنم کا انتظام ہے۔ ظالموں پر الآگاہ ہو جاؤ کہ ظالمین پر خدا کی لعنت ہے۔ سورہ ہود میں ہے کہ اور پیغمبر اکرم کو اذیت اور آزار پہنچانے والوں پر قطعاً جو لوگ خدا اور اس کے رسول کو ستاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں خدا کی لعنت ہے، اور خدا نے ان کے لیے رسوا کن عذاب مہیا کیا ہوا ہے۔ سورہ احزاب میں ہے کہ پس یہ ساری آیات یہ وہی ہیں، اوپر والی، اچھا یہ اوپر سے آ رہا ہے، پس یہ آیات لعنت کے جائز ہونے پر دلیل ہے۔ حدیث میں بہت زیادہ آتا ہے آ، کہ لعنت کی رسول اللہ نے لعنت کی ہے بہت سارے لوگوں پہ، تو ہمیں وہ منع کر رہے ہیں ان چیزوں پہ۔ یہ پڑھنے والا فتویٰ ہے ویسے، لیکن اس کو میں چھوڑ رہا ہوں، اس کو میں پڑھوں گا انشاءاللہ دوبارہ سے۔ یہ پڑھنے والے انہوں نے بہت سارے حوالہ جات کو جمع کیا ہے، اور یہ بہت اہم ہے، بہت اہم ہے، یہ بہت اہم ہے، بہت اہم ہے۔ دیکھیں صبح کی لعنت کے سلسلے میں بعض اہل سنت کے دلائل بھی ہیں۔ واہ
ٹھیک ہے ٹھیک ہے، یہ چونکہ بہت اہم مسئلہ ہے ان کے لیے اسپیشلی، بہت اہم ہے۔ ہاں اس کو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، اس کو میں رکھ رہا ہوں، یہ باقی بھی کچھ متوجہات ہیں بس، ٹھیک ہے کافی ہے آج کے لیے۔ ٹھیک ہے احباب، یہ کافی ہے انشاءاللہ آج کے لیے، اور کل ہم پھر میں جیسے میں نے عرض کیا، کل ہم لوگ جو ہے شب برات پہ بات کریں گے، اور پرسوں انشاءاللہ سورہ مزمل کو انشاءاللہ تعالی ہم ذکر کریں گے اسلام کے حوالے سے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اور کل 9 بجے ٹائم پہ تشریف لے آئیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔